सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अल तज़कीर और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए दबाएं बेल आइकन। आज माह ज़िलक़ादा की 25 तारीख़ है और 4-5 दिन के बाद वो महीना शुरू होने वाला है जिसके बहुत फ़ज़ाइल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में बयान फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने भी कुरान पाक की इन आयात में जो अभी आपके सामने पढ़ी गई कसम खाकर उस मुबारक महीने के दिनों की अज़मत व फ़ज़ीलत को ज़िक्र फरमाया। 12 महीनों में 4 महीने ऐसे हैं कि जिनको अशहुर हुरुम कहा गया है, मुहतरम महीने कहा गया है, और इन महीनों की ये हुर्मत जाहिलियत के ज़माने से दुनिया में बसने वाले लोगों के दिलों में पाई जाती थी। यहाँ तक कि उनके दरमियान जो ख़ानदानी लड़ाइयाँ बरसहा बरस से होती चली आ रही थी, इन महीनों में वो ख़ानदानी लड़ाइयाँ भी थम जाती थीं, रुक जाया करती थीं। एहतराम और अज़मत लोगों के दिलों के अंदर पाया जाता था। उन 4 महीनों में से 3 महीने तो लगातार हैं, ज़िलक़ाद, ज़िलहिज्ज और मुहर्रम, और चौथा महीना रजब का है। ज़िलक़ाद का ये महीना चल रहा है और ख़त्म होने के करीब है। इसके बाद जो महीना आने वाला है माह ज़िलहिज्जा, वो अरबी कैलेंडर के एतबार से साल का आखिरी महीना है, और उस महीने के बारे में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अफ़ज़लु अय्यामिद दुनिया अय्यामुल अश्र। साल के 12 महीनों में सबसे ज़्यादा फ़जीलत रखने वाले माह ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन हैं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने इन्हीं 10 दिनों की 10 रातों को कसम खाकर ज़िक्र फरमाया है, और अल्लाह ताला जिस बात को कसम खाकर ज़िक्र फरमाते हैं तो ये दलालत होती है, अलामत व निशानी होती है उस बात की अहमियत की, उसकी अज़मत की, उसकी फ़जीलत की। कुरान में इरशाद फरमाया गया, वल फज्र, कसम है सुबह के रोशन होने की, वलयालिन अश्र, और कसम है 10 रातों की। हज़रत मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जिन 10 रातों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने कसम के साथ ज़िक्र फरमाया है, उससे मुराद ज़िलहिज्जा की इब्तिदाई 10 रातें। जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फ़ीहिन्न अहब्बु इलल्लाहि मिन हादिहिल अय्याम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल को ज़िलहिज्जा के इन इब्तिदाई 10 दिनों में किए जाने वाले खैर और भलाई के काम जितने पसंद हैं, साल के दूसरे दिनों में किए जाने वाले खैर के काम अल्लाह की निगाह में उतने पसंदीदा नहीं हैं। अजर मिलेगा दूसरे दिनों में भी, सवाब मिलेगा दूसरे दिनों में भी। रमज़ान में तो नफली कामों का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है,
لیکن جو خاص فضیلت اللہ رب العزت والجلال نے آنے والے مہینے کے پہلے عشرے کے دنوں اور راتوں کو عطا فرمائی ہے، وہ خصوصی فضیلت سال کی دوسری راتوں اور دوسرے دنوں کے اندر نہیں پائی جاتی۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے رسول آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے خیر کے اعمال اللہ کو جتنے پسند ہیں، سال کے دوسرے دنوں میں کیے جانے والے اعمال اتنے پسند نہیں، تو جو آدمی مجاہد بن کر اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر دشمنوں کے سامنے مقابلہ کر رہا ہو، کیا اس مجاہد کو بھی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال سے زیادہ بدلہ اور ثواب نہیں ملے گا؟ آپ نے فرمایا وَلَا الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مجاہد فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو بھی وہ ثواب نہیں ہے جو ثواب ان 10 دنوں میں نیکی کرنے والوں کو دیا جائے گا۔ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، ہاں وہ آدمی جو اپنی جان کو اپنے مال کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلا اور پھر جان و مال کو چھوڑ کر چلا آیا، جان و مال کو اللہ کے حوالے کر دیا، جان کا نذرانہ پیش کر دیا، شہید ہو گیا، تو اس کا اجر و ثواب تو بڑھا ہوا ہے، لیکن جب تک اس نے شہادت کا مرتبہ اور مقام نہ حاصل کیا ہو اس وقت تک اس کی نیکیاں اس انسان کی نیکیوں سے بڑھی ہوئی نہیں مانی جائیں گی جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر نیکیاں کر رہا ہے، خیر کے کاموں کو انجام دے رہا ہے۔ یہ جو تعلیمات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ان سب کا منشا یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ ایمان والا ان دنوں کی اہمیت کو اور قدر کو اور مرتبے کو جاننے والا بن جائے، اور پھر ان مبارک دنوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکثروا فیہن من التسبیح والتہلیل والتکبیر والتحمید، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اس کی پاکی بیان کیا کرو، اس کی عظمت بیان کیا کرو، اس کی کبریائی بیان کیا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس طرح کے کلمات کثرت کے ساتھ ایمان والے کی زبان پر ذی الحجہ کے خاص طور پر ابتدائی 10 دنوں کے اندر ہونے چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و عافیت و ایمان کے ساتھ آنے والے ان مبارک دنوں سے فیض اٹھانے کی اور ان کا گرم جوشی کے ساتھ استقبال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اس وقت ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاکیزگی کے اعتبار سے اس لائق بنا لیں کہ جب وہ مبارک دن اور وہ مبارک راتیں آئیں تو ان کے خیرات و برکات کو لینے میں کوئی رکاوٹ اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کو کرنے کے اعتبار سے ہمارے اندر نہ ہو، ہمارے دل پاکیزہ ہوں، ہماری زندگی پاکیزہ ہو، تاکہ جب وہ مبارک ایام آئیں، وہ مبارک راتیں آئیں تو آسانی کے ساتھ ان کے خیرات و برکات کو ہم سمیٹنے والے بن جائیں۔ ایک روایت میں تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں میں ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ سنن ترمذی میں یہ روایت موجود ہے جس میں یہ فضیلت پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ان مبارک دنوں کی بیان فرمائی۔ اس لیے ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ سعادت کے اور خیر کے لمحات جو ہمیں اللہ کے کرم سے میسر ہونے والے ہیں ان کو 100% قدردانی کے ساتھ گزاریں گے اور اللہ کی مرضیات پر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ جن دنوں میں، جن اوقات میں
اور جن جگہوں میں اللہ رب العزت والجلال نے برکت رکھی ہے، یعنی ان میں کیے جانے والے اعمال قبول کیے جاتے ہیں، نیکیوں کو پسند کیا جاتا ہے، اگر ان مبارک دنوں اور مبارک راتوں میں گناہ کیے جائیں گے تو اس کا وبال بھی بہت زیادہ ہوگا۔ جس طرح نیکیوں کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اسی طرح اگر آدمی ان مبارک دنوں کی ناقدری کرے اور اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرے گا تو اس کا وبال اور انجام بھی بہت زیادہ خطرناک اور بھیانک ہو۔ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان دنوں کو اور اپنی پوری زندگی کو باری تعالیٰ کی مرضیات کے تابع بنائیں گے اور ہر طرح کے گناہوں سے اور نامرضیات سے اپنی حفاظت کا سامان کریں گے، بندوبست کریں گے اور فکر کریں گے۔ کوشش کی جائے نفلی روزے رکھنے کی، کیونکہ ایک ایک روزے کا ثواب پیغمبر علیہ السلام نے سال بھر کے روزوں کے برابر ذکر فرمایا۔ کوشش کی جائے راتوں میں خاص طور پر آخری پہر میں بیدار ہو کر اللہ کی عبادت کرنے کی، تاکہ اللہ ہر رات میں شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب مرحمت فرمائے۔ اور پھر ایک اور نصیحت نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ تم میں سے جو شخص قربانی کا ارادہ کرتا ہو، قربانی اس کے اوپر واجب ہو، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد وہ اپنے جسم کے حصے کے کسی بھی بال کو نہ کاٹے، ناخن کو نہ کاٹے۔ یہ ہدایت پیغمبر علیہ السلام نے دی، اس پر عمل کرنا کوئی واجب اور فرض نہیں ہے، بلکہ استحباب کا درجہ رکھنے والی چیز ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام امت کو یہ ہدایت کیوں دے رہے ہیں، یہ نصیحت کیوں فرما رہے ہیں؟ اور جو محبت کرنے والا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون سا عمل واجب ہے، کون سا عمل فرض ہے، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ میرے آقا کی مرضی اور منشا کیا ہے۔ اس کی نگاہ میں سب سے اہم چیز پیغمبر علیہ السلام کی رضا اور خوشنودی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر جب آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والے ارشادات عالیہ پر عمل کرے گا تو اللہ رب العزت والجلال فرضوں اور واجبات پر عمل کرنے جیسا ثواب یا اس سے بھی بڑھ کر ثواب اس کو عطا فرما سکتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ میرا مالک مجھ سے کیسی زندگی گزروانا چاہتا ہے، اور میرے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسی زندگی گزارنے کا مجھ سے مطالبہ فرما رہے ہیں۔ آپ نے یہ ہدایت فرمائی کہ تم میں سے جو قربانی کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب تک اس کا جانور اللہ کی راہ میں قربان نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اپنے جسم کے کسی بھی حصے کے بال کو نہ کاٹے اور ناخن کو نہ کاٹے۔ وجہ کیا ہے؟ حضرات علماء اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کیونکہ یہ وہ دن ہیں کہ جن دنوں میں ساری دنیا سے اللہ کے بندے کھچ کھچ کر کعبۃ اللہ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ حجاج کرام کا مجمع ہے اس وقت مکہ مکرمہ میں۔ نبی کریم علیہ السلام کے روضہ اقدس پر حاضری کے لیے جماعتیں جا رہی ہیں، آ رہی ہیں۔ وہاں جو حجاج ہیں اور معتمرین ہیں ان کے لیے حج اور عمرے میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ڈریس کو اختیار کرنے کی ہدایت دی ہے جس کو احرام کہا جاتا ہے۔ بغیر اس ڈریس کو پہن کر نہ کوئی عمرہ کرنے والا عمرہ کر سکتا ہے، نہ حج کرنے والا حج کر سکتا ہے۔ بیسلی دو چادروں کو اپنے جسم پر ڈالنا ہے، ایک چادر نیچے والے حصے کے لیے اور دوسری چادر اوپر والے حصے کے لیے۔ اور جب ان چادروں کو ڈال لیا جائے گا تو بہت سی پابندیاں ہوں گی جن پر عمل کرنا ہوگا ہر اس شخص کو کہ جس نے احرام باندھا ہوا ہے۔ ان پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے
کہ جسم کے کسی حصے کے بال نہ کاٹے جائیں، ناخون نہ کاٹا جائے، خوشبو وغیرہ نہ لگائی جائے، بیوی کے ساتھ قربت نہ اختیار کی جائے، کسی جانور کو نہ مارا جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اور دنیا میں بسنے والے تمام اہل ایمان کو، چاہے وہ مکہ مکرمہ سے کتنی دور زندگی گزار رہے ہوں، یہ ہدایت فرمائی کہ دیکھو تمہارا اگر قربانی کا ارادہ ہے تو تم بھی کم از کم ان 2 پابندیوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ کہ جب تک قربانی نہیں ہوگی اس وقت تک بال بھی نہیں کٹیں گے اور ناخن بھی نہیں کٹیں گے۔ تو اس سے کسی نہ کسی درجے میں حجاج کرام سے تمہاری مشابہت ہو جائے گی۔ ابھی اسباب نہیں ہے وہاں حاضری کے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا دل تڑپتا ہے کہ ہم بھی اس رحمت کے دریا میں نہائیں اور غوطے لگائیں جہاں اللہ تعالی نہانے کا موقع حجاج کرام کو اور عمرہ کرنے والوں کو عنایت فرما رہے ہیں، لیکن اسباب کے نہ ہونے کی وجہ سے لاکھ اہل ایمان چاہنے کے باوجود حاضری نہیں دے پاتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان ایمان والے بندوں کو بھی اسی خصوصی رحمت میں نہلانا چاہتے ہیں جس رحمت کا سایہ اللہ نے حجاج کرام اور معتمرین پر فرما رکھا ہے۔ اس کا ذریعہ اور راستہ پیغمبر علیہ السلام نے بتا دیا کہ تم کسی بھی درجے میں اگر اللہ کے ان مقرب بندوں کی مشابہت اختیار کرنے والے بن جاؤ گے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی تھوڑا ہی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی خصوصی رحمتوں کا رخ ان کے ساتھ تمہاری جانب بھی پھیر دے اور انہی کے طفیل میں تمہارے لیے بھی بخشش کا فیصلہ کر دیا جائے، اور تم اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت یہ کہہ سکو کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا۔ اللہ رب العزت والجلال کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام گویا کہ ہم پر احسان فرما رہے ہیں اس طریقے کو بتا کر، یہ نصیحت فرما کر ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے تو بہت ممکن ہے کہ اللہ ان خصوصی رحمتوں سے ہمیں بھی سرفراز فرمائے۔ اس لیے وہ مبارک و محترم دن آنے والے ہیں، ان سے پہلے اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کیا جائے جو ان دنوں کی قدردانی کے طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہتمام کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جو لوگ روزانہ اپنی داڑھی منڈانے کے عادی ہیں، کم سے کم 10 دن تک جب وہ بلیڈ نہیں چلائیں گے تو ہو سکتا ہے دل اللہ ان کا بھی بدل دے، اور ساری زندگی ان کو سنت رسول سے اپنے چہرے کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبولیت کی گھڑی ہیں، مبارک دن ہیں، اللہ کے حکم پر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جب یہ عمل کیا جائے گا تو بہت ممکن ہے اللہ رب العزت والجلال دل بدل دے، اور انسان کا دل بدلے گا تو دنیا بدل جائے گی اور آخرت بدل جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بڑے اہتمام کے ساتھ ان مبارک دنوں کو گزارنے کی، ایک ایک لمحے کو وصول کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔